खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर शाहिद गिल, FTA चर्च ईसा नगरी शेखुपुरा से मेरा ताल्लुक़ है। आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि फ़ज़ल टीवी के वसीला से खुदा ने मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर बुलाया है। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, हमें हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा का फ़ज़ल हमारे ऊपर हमेशा कायम रहता है। इस वक्त हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका दिया है कि हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की बात घर घर तक पहुंचा सकें और इस कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग अपनी बरकत को, अपनी शिफा को, अपनी निजात को और अपनी हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आए मेरे साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से एक वर्ष हम पढ़ते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत। इस तरह लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और उसका सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, कलाम के 2 हिस्सों पर हम गौर करेंगे। नंबर 1 दुआ पर और नंबर 2 बेदार होने पर। मुक़द्दस पौलुस जो हैं कुलसियों की कलीसिया को जब ख़त लिखते हैं तो उनको दुआ के बारे में बार बार ये यकीन दहानी करवाते हैं और उनको इसके बारे में तालीम देते हैं। अगर हम थस्सलुनीकियों के ख़त का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है बिला नागा दुआ करो। इस हवाले में लिखा है कि दुआ करने में मशगूल का मतलब है कि हर वक्त शामिल रहना, हर वक्त लगे रहना। जिससा कि बुजुर्ग मूसा इस्तिस्ना की किताब के अंदर बयान करते हैं। मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब और उसका 6 बाब निकालिएगा। वहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ हमें टाइम के बारे में बयान किया गया है कि हमें किस किस तरह अपने खुदा के हजूर हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करना और उसके हजूर दुआ करना या उसकी बातों का जिक्र करना। 6 बाब की 4 आयत में लिखा है, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हनशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। यानी कि यहाँ पर जो खुदा का बंदा मूसा इस्तिस्ना की किताब के अंदर बयान करता है कि तू कभी भी टाइम का इशू ना बढ़ाना, टाइम के बारे में ना कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि तू राह चलते वक्त, तू उठते वक्त, तू बैठते वक्त इन बातों का जिक्र किया करना। और मसीह खुदावंद मुक़द्दस लूका की अंजील के अंदर जब हम 18वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बयान किया जाता है कि दुआ करते रहना और इसमें हिम्मत ना हारना चाहिए। तो जब हम दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा के साथ हमारा राबता जो है ये हमेशा कायम रहेगा और हम हमेशा खुदावंद में मसरूर रहेंगे। ज़बूर की किताब में बयान किया जाता है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, उन सब के करीब जो सच्चाई से दुआ करते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, दुआ जो है हमें खुदावंद की कुर्बत में ले जाती है, खुदावंद को हमारे करीब ले आती है। अगर हम दुआ करने में मशगूल रहते हैं तो हमारा ताल्लुक़ जो है खुदावंद के साथ कायम रहता है, बहाल रहता है। जब हमारा
یہ رشتہ قائم رہے گا تو یقیناً ہم بہت سا پھل لائیں گے، جس طرح کہ مقدس یوحنا کی انجیل کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا، اور اس کے 15ویں باب میں لکھا گیا ہے، 4 آیت سے پڑھتا ہوں، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ پھر آگے 7ویں آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، جب ہمارا یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اور قائم رہنے کا جو طریقہ آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ جب ہم دعا کرتے رہیں گے تو دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، خدا کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کرنا، اور دونوں طرف سے ہم اس بات کو لے سکتے ہیں کہ خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے اور ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ کئی بار ہم اس کا مطلب لیتے ہیں مانگنا، درخواست کرنا، التجا کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور اضافی معنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو کرنا، خدا کے ساتھ بات چیت کرنا، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا اور خدا کے ساتھ جڑے رہنا۔ دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے، اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ میں بیدار پر زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ بیدار کا مطلب ہے جاگنا، ایکٹیو رہنا۔ کیوں کلیسیا کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بیدار رہو؟ مسیح خداوند بھی اس بات پر اپنے شاگردوں کو جاگتے رہنے کے لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ بس جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ مسیح خداوند بھی جاگتے رہنے پر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں، زور دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے 2 حوالے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پطرس کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب۔ اس کے 5ویں باب میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہاں پر جو پطرس نے بیدار رہنے کے لیے کلیسیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو گے تو اپنے مخالف ابلیس سے بچے رہو گے۔ آگے بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی مان ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہمارا دشمن جو ہے اس دنیا میں بڑی طاقت رکھتا ہے، وہ بہت سارے گھرانوں کو، بہت ساری زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آتا اور ان کو اپنا غلام بناتا ہے۔ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو میرے عزیز بہن بھائیوں، وہ ہمیں اپنی غلامی میں، اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پھر ہمیں اذیت دے گا، ہمیں مشکلات میں ڈال دے گا، مسیح کی محبت سے ہمیں دور کر دے گا، جس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان دہ بات ہے کہ اگر مسیح سے ہم جدا ہو جاتے ہیں، پچھلے ریفرنس میں ہم نے پڑھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے تو جو چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ پھر یہ ہماری بات نہیں رہتی۔ اگر ہم مسیح سے جدا ہو جاتے ہیں تو شیطان کی جو ہمارا دشمن ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ ہم خدا سے جدا ہو جائیں، ہم خدا سے دور چلے جائیں، خدا کا رابطہ ہم سے ٹوٹ جائے۔ تو جس طرح خدا کا رابطہ ٹوٹتا ہے تو پھر انسان کو اپنے قبضے میں لے کر اس کی زندگی کو وہ بہت زیادہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے، جس کے ریفرنس میں پرانے عہد نامہ میں
ایک سول کی زندگی کے سول بادشاہ کی زندگی کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب خدا کا روح اس سے دور چلا جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو سول بری روح کے قبضے میں آ جاتا ہے اور وہ اس کی زندگی کو اذیت نہ کر دیتی ہے، مشکلات میں ڈال دیتی ہے، اس کو بادشاہی سے ہٹا دیتی ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے پاس یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ اگر بیدار نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم ابلیس کی قید میں پھنس جائیں گے۔ اگر ہم ابلیس کی قید میں پھنس گئے تو پھر وہ ہمیں اپنے طریقے سے اپنی مشکلاتوں میں اور اپنے لپیٹ میں لے کر ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور حوالہ جو مسیح خداوند اپنے لوگوں کو مکاشفہ کی کتاب میں بیان کرتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہاں پر مسیح خداوند کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو یہ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ قائم رہ، یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے بیدار رہنے کے لیے اپنے لوگوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ اس میں ایک بڑی مثال میں دینے لگا ہوں، 10 کنواریوں کی مثال آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ 5 کنواریاں جو ہیں وہ عقل مند ہیں، لیکن 5 کنواریاں جو ہیں وہ بیوقوف گنی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہوہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا انتظار نہیں کیا، اس کے لیے اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا۔ وہ سو جاتی ہیں، ان کی مشلیں بجھ جاتی ہیں، ان کے پاس تیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ بیدار نہیں تھی، وہ سو جاتی ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ 5 عقل مند کنواریوں نے اپنے پاس تیل رکھا اور مسیح خداوند کا، دلہا کا، اس بادشاہ کا انتظار کرتی رہیں۔ جب بادشاہ آدھی رات کے وقت آتا ہے تو وہ 5 عقل مند کنواریاں اس کے ساتھ اس ضیافت میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ 5 کنواریاں جو بیدار نہیں تھیں، یہ سو گئی تھیں اور انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا۔ اب ان کے پاس رونا اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ 5 کنواریاں اب پچھتا رہی ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں کہ ہمارے لیے کھولا جائے، لیکن آگے سے آواز آتی ہے کہ میری تم سے کبھی بھی واقفیت نہ تھی، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اسی کے ریفرنس میں ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، امثال کی کتاب اور اس کا 8واں باب، اور وہاں پر اس کی 32ویں آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دنا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ میسج ہے، ہم بیدار رہیں، ہم جاگتے رہیں، ہم ہمیشہ اپنے آنے والے مسیح کی انتظار میں ٹھہر جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ تو جب ہم انتظار میں ٹھہریں گے تو لفظ یہاں پر مبارک استعمال کیا گیا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو میرا انتظار کرتے ہیں، جو میری سنتے ہیں، جو میرے لیے ٹھہرے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ خداوند کے حضور ٹھہرنا ہے۔
جھکنا ہے، اس کے ساتھ اپنا لنک بڑھانا ہے تاکہ ہم اس کے برگزیدہ بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ اگر آج میں اور آپ میں سے کوئی بھی اس کی حضوری میں نہیں ٹھہرتے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ہے، آگے بتایا جاتا ہے 35ویں آیت میں، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہے، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم مسیح سے اگر بھٹک جاتے ہیں، اپنے خدا سے بھٹک جاتے ہیں، اپنے اس لائن سے، ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، تو ہماری جانوں کا نقصان ہے، ہماری زندگیاں رل جاتی ہیں، ہماری زندگیاں مسیح کے بغیر جو ہیں یہ مردہ ہیں۔ اگر ہماری زندگیاں مردہ ہیں تو ہم کبھی بھی مسیح میں شامل نہیں ہو سکتے، مسیح کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر ہمیں نجات کی خوشخبری دی ہے۔ یہ بائبل مقدس، انجیل مقدس ہمارے ہاتھ میں دی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں لے کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آئیے آج اپنے آپ کو خداوند کے تابع کیجئے، اپنے آپ کو خداوند میں قائم کیجئے، خداوند میں بیدار کیجئے۔ جب خداوند میں بیدار کریں گے تو پھر ہم بھی مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں ہوں گے۔ جس طرح 5 کنواریاں جو عقل مند تھیں، جو مسیح کا انتظار کر رہی تھی، جو دلہا کا انتظار میں ٹھہری ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی، تو وہ اس جشن میں، اس ضیافت میں، اس شادی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی اسی طرح انتظار کریں گے، اسی طرح اس میں قائم رہیں گے، تو یقیناً ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اس کی بادشاہی میں جائیں گے۔ مسیح نے متی کی انجیل کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس میراث کو لو جو بنائے عالم سے پیشر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم اس بادشاہی کے وارث ہیں، ہم اس بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاس وقت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ وارننگ نہیں دی جاتی، لیکن ہمیں اس بات کے لیے بتایا گیا ہے کہ بادشاہی کے وارث ہو تم۔ اگر ہم بادشاہی کے وارث ہیں تو ہم بادشاہی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، 2 مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، غریب لازر کی اور امیر شخص کی۔ لکھا ہے کہ امیر شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ پر غور نہیں کی، دنیا کو زیادہ وقت دیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، دنیا میں اس نے عزت چاہی، دنیا میں اس نے شہرت چاہی، دنیا میں اس نے دولت چاہی، اور اپنے آپ کو اس نے بہت بڑا نامور بنانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ مر جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کو اس آگ کی جھیل میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اسی کے گھر میں ایک ایسا شخص ہے جو غریب ہے، جس کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس بہت زیادہ اضافی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے۔ کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ اسی کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ لیکن وہ شخص خدا کے حضور جڑا ہوا ہے، خدا کے حضور شکر گزاری کرنے والا ہے، خدا کے ساتھ اس کا لنک، تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی مر جاتا ہے، اور کلام اقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کو باپ ابراہم کی گود میں بٹھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس بادشاہی میں جہاں پر سکونت ہے، جس کو ہم جنت الفردوس کہہ سکتے ہیں، اب وہ امیر شخص جس نے دنیا میں رہتے ہوئے
बड़ा अच्छा खाया, बड़ा अच्छा पिया, बहुत अच्छा पहना, बड़े अच्छी जगह पर सोया, आराम किया, ऐशो-इशरत की। अब वो रो रहा है और एक पानी की बूंद के लिए तरसता है, आवाज़ देता है कि बाप अब्राहम, इस गरीब लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जुबान पर लगाए, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ। आगे से आवाज़ आती है, ऐ मेरे बेटे, तूने दुनिया में रहते हुए बड़ा अच्छा खाया, बड़ा अच्छा पिया और बहुत तूने ऐशो इशरत की, लेकिन अब तेरे और इस गरीब लाजर के दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा है, ना तू इसको पार कर सकता है और ना ये उस जगह पर जा सकता है। अब तू इस जगह पर आराम कर। और गरीब लाजर के लिए अच्छी जगह का इंतखाब किया जाता है और वो खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की बादशाही में आराम करता है। तो अगर आज मैं और आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास अब बाइबल मुकद्दस है, हमारे पास चर्चेस हैं, हमारे पास पासबान हैं, वो हमारे घरों में आते हैं, हमें कलाम सुनाते हैं, तो हमें उस कलाम को सुनने की ज़रूरत है, हमें उस कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम उस कलाम को नहीं सुनेंगे तो फिर अमीर शख्स जैसा हमारा भी हाल होगा। आइए अपने आप को बेदार करें, अपने आप को खुदावंद में कायम करें। जब कायम करेंगे, बेदार कर लेंगे, उसके इंतज़ार करेंगे, उसमें ठहरे रहेंगे, तो यकीनन एक वक्त आएगा इस गरीब लाजर की तरह हमें भी खुदावंद की बादशाही में रखा जाएगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और अमल करने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू।